औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त डेरा टीवी की लाइव ट्रांसमिशन रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ। अज़ीज़ान मन, आज 11 रबीउल अव्वल है और आज यानी मुसलसल 11 दिन हमें हो चुके हैं इस ट्रांसमिशन को लाइव किए हुए, और ये सब अल्लाह ताला के फजल व करम से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही का नतीजा है कि मुसलसल 11 दिन हो चुके हैं और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उलमाए किराम भी तशरीफ ला रहे हैं और नातखान भी तशरीफ ला रहे हैं, और आप इन तमाम उलमाए किराम से गुफ्तगू और नातखान हजरात के कलाम से मुस्तफीद हो रहे हैं और सवाब की नीयत से यकीनन आप भी सुन रहे हैं। और हम तमाम जो भी हैं डेरा टीवी की, चाहे वो टीम है या उलमाए किराम हैं या नातखान हजरात हैं, वो तमाम सवाब ही की नीयत से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है बड़ा दर्दनाक और नाकाबिल बर्दाश्त भी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जो है ये बर्दाश्त से बाहर है। चाहे जितना भी हमें अजीज कोई कुछ क्यों ना हो, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है वो एक दायरे तक महदूद है, एक वक्त तक महदूद है। लेकिन हुजूर की रहमत जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ही ऐसा है, जब भी उनका तज़किरा होता है कि हुजूर ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया है तो दिल खून के आंसू रो पड़ता है। नाज़रीन, मौलाना हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मौलाना हसनैन साहब के शुक्रगुजार भी हैं कि एक बार फिर हमने इन्हें दावत दी और बगैर किसी माजरत के, बगैर किसी बात के कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, ये हाजिर हुए। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और हमारे मौलाना हसनैन साहब के साथ एक बहुत ही नन्हे मुन्ने सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे और अल्लाह ताला इन्हें इस बाबरकत, ये जो इसे एक अता है, चूंकि नात कहना हर किसी की बस की बात नहीं है, कुछ लोग सुने हुए होते हैं और ये भी उन्हीं बच्चों में से है। आप दुआ किया करें ऐसे मोहम्मद अबू बकर के लिए भी कि अल्लाह ताला इससे ये काम हमेशा लेता रहे और ये यूं ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते रहे। नाज़रीन, इससे कबल के हम गुफ्तगू शुरू करें, जैसे कि हमारा प्रोग्राम शुरू से आज तक, यानी पहले हम सुनते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू होती है, फिर नात सुनते हैं। तो हम पहले हम सुनते हैं, मोहम्मद अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, सुनते हैं और बहुत ही यकीनन बहुत ही खूबसूरत आवाज अबू बकर की है, आपको पसंद आएगी। आइए सुनते हैं अबू बकर की आवाज में खूबसूरत सा कलाम। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे जमाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं कोई जमाने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। ना तुझको ऊँघ आती है, ना तुझको नींद आती है, ना तुझको ऊँघ आती है, ना तुझको नींद आती है फिर भी मर्जी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं
سارے زمانے میں ہے بالا تو نے پتھر میں بھی ایک ادنا سے کیڑے کو ہے بالا تو نے پتھر میں بھی ایک ادنا سے کیڑے کو بیاں باقی جو تیری کر رہا تھا اس ویرانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کے تیرے خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ویرانے میں کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا اتنی پیاری آواز کہاں سے ملی ہے؟ بہت میٹھی آواز ہے ماشاءاللہ بیٹا. جیتے رہو بیٹا, بہت ہی پیاری آواز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی طاقت اور استقامت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اور بھی نکھاریں. ناظرین, اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, اپوزٹ چشمہ شوگر مل نمبر 1, نزد پروفیسر کالونی, ڈیرہ اسماعیل خان. موبائل فون نمبر ہے 0350502117 اور 03441933 اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سنگار جیولرز, مین گومل مارکیٹ, ڈیرہ اسماعیل خان. 21 اور 22 کیرٹ سونا کے زیورات کے لیے آپ تشریف لا سکتے ہیں. مین گومل مارکیٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں سنگار جیولرز کی شاپ ہے. اور اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ سلمان محمود سراپا کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. موبائل فون نمبر ہے 0346915350. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں طیب بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل والے, ڈیرہ اسماعیل خان کا اپنا گھی اور کوکنگ آئل. ملنے کا پتہ کفیل ٹریڈرز گلی, سٹی تھانہ, ڈیرہ اسماعیل خان. ماسٹر ایونٹ کمپلیکس, شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے 0333909114. اور کراچی چائے سب کو بائے, کراچی کی مشہور ذائقہ چائے حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کیجیے گا 0340000849 اور 0335487269. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں وائلڈ لائف پارک والے, بچوں کے لیے ایک تفریحی مقام ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا, جہاں پر بہت سارے جنگلی جانور بھی موجود ہیں اور آپ جا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. ایک خوبصورت جگہ ہے وائلڈ لائف ڈیرہ اسماعیل خان پارک. ناظرین, آج جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج ہم نے سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, ان کی رحلت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا حسنین فرید صاحب. میں چاہوں گا کہ ان کی وہ شروع کریں حضور کی رحلت کے حوالے سے, کیونکہ اب مجھ سے تو کچھ کہا نہیں جائے گا. میری زبان اور میرے الفاظ یہاں پر ختم ہوئے مولانا صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال الله تعالى في مقام آخر والآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں مجاہد تاثیر بھائی آپ کا اور خلیل تاب شوان صاحب کا اور آپ کے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے بلا کر عزت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو کامل جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مجاہد تاثیر بھائی، جی بسم اللہ۔ 11 ہجری تھی، سفر کا مہینہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے غلام کو ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے جنت البقیع جانے کا، اور جنت البقیع میں جو حضرات مدفون ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا۔ تو آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جنت البقیع میں پہنچے۔ وہاں پر مدفون جتنے بھی حضرات تھے سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی، اور جب جنت البقیع سے واپسی ہوئی تو دفعتاً یکدم اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہونے لگ گیا۔ اس دن باری حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر تشریف لے گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وفات سے قبل 13 یا 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت علالت میں گزارے ہیں۔ چنانچہ 5 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری نوبہ فنوبہ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے رہے، اور جس زوجہ محترمہ کے گھر جاتے اس سے پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے، حالانکہ خود رسول اللہ کو معلوم ہوتا کہ آنے والے کل میں کس کے ہاں میری باری ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ کل کہاں جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ چاہتے یہ تھے کہ اب مجھے زندگی کے آخری ایام عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ کے ہاں گزارنے چاہیے۔ چنانچہ ازواج مطہرات بھی مزاج شناس نبوت تھیں، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو پرکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ کی منشا، آپ کی طبیعت، آپ کی مرضی، آپ کی خواہش کیا ہے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما ہو جائیں، جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت عطا فرمائیں گے، تندرستی ہوگی، تب آپ باری کا وہی انتظام شروع فرما دیجیے۔ چنانچہ سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق محبوبۃ محبوب اللہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض کا اور علالت کا جو آخری ہفتہ تھا وہ امی جان کے گھر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں رسول اللہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے دستار مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس سے مجھے شدت کے ساتھ سینک محسوس ہوتا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں تھے، اتنا زیادہ تپش اور اتنی زیادہ گرمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی وجہ سے۔ تو اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور پاک کی طبیعت اس قدر نڈھال ہو چکی ہے، اس قدر علالت میں آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کنایتاً بتلا چکے تھے کہ شاید میں ابھی اسی سال میں دنیا سے چلا جاؤں، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خطبہ دیا تو اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے. تو اس سے اشارات تو پہلے مل چکے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کفن کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا جنازہ سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل اور دیگر ملائکہ آ کر پڑھیں گے. اس کے بعد نوبہ فنوبہ باری باری سب آتے جانا اور جنازہ کی ترتیب بنا لینا وہی حجرے کے اندر ہی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ سخت خراب تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کاغذ قلم اور دوات لاؤ، میں تمہیں چند وصیتیں لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو حضرت عمر بن خطاب بھی رسول اللہ کے حجرے میں موجود تھے. انہوں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک بہت ناساز ہے، آپ بہت سخت بیماری میں مبتلا ہیں، سخت تکلیف کے دن گزار رہے ہیں. تو اگر ہمارے لیے ہمارے گمراہ ہونے کے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے کہ رسول اللہ کی رحلت فرما جانے کے بعد ہم گمراہی میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کتاب اللہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے. تو لہٰذا اب اس وقت اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے، آپ کی تکلیف میں اضافہ نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھیں گے بیٹھیں گے لکھیں گے تو تکلیف ہوگی، حضور مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کہنے لگے کہ نہیں ہم ابھی لکھوا لیتے ہیں، چونکہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہ لکھوایا جائے، حضور کی راحت اسی میں ہے کہ ابھی حضور کو تکلیف نہ دی جائے. چنانچہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ میرے حجرے سے باہر چلے جاؤ، مجھے آرام کرنے دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مختلف کنووں کا پانی میرے پاس لایا جائے اور میں نے غسل کرنا ہے. چنانچہ 7 کنووں کا پانی رسول اللہ کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب میں تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے. ان مشکیزیں پانی کے ڈالنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں کچھ نہ کچھ کمی آ گئی، کچھ بہتری ہو گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی حشاشت کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا اور صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وصیتیں فرمائی. پہلی وصیت یہ فرمائی کہ تمام مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو، اور دوسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میرے چلے جانے کے بعد یہ جو باہر ممالک سے وفود ہمارے پاس آتے ہیں، جس طرح میں ان کا اکرام کرتا ہوں، جس طرح میں ان کا احترام کرتا ہوں اور جس طرح جاتے وقت میں ان کو ہدایہ ساتھ دے دیتا ہوں، تم نے بھی ایسا ہی کرنا. یہ 2 وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. تو یہاں پر تاثیر بھائی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اصل سوال کی منشا ان کی لا علمی ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے. تو میں ضروری سمجھوں گا کہ اس کو میں واضح کرتا چلا جاؤں. پہلی بات تو یہ ہے، لوگ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان کا نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی معاذ اللہ نافرمانی کی، انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی کہ رسول اللہ نے ان سے قلم دوات لانے کا کہا اور وہ نہیں لے کر آئے. تو مجاہد تاثیر بھائی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں صرف حضرت عمر نہیں تھے، دیگر صحابہ بھی تھے اور ان میں اکثریت اہل بیت کی تھی کیونکہ حضور کے گھر میں ٹھہرے تھے. ان میں اکثریت اہل بیت کی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت فضل بن عباس موجود تھے، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے موجود تھے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ خود موجود تھے. صحیح. ان کی موجودگی میں انہوں نے تعین تو رسول اللہ نے نہیں فرمائی تھی کہ عمر آپ لے کر آئے. حضور نے تو سب سے کہا جو حجرے میں موجود تھے کہ جاؤ میرے لیے قلم دوات لے کر آؤ. تو حضرت عمر نے تو ایک رائے دی تھی، اس رائے سے حضرت عمر کا کیا جرم ہو کہ ان کو تان کیا جائے اتنی بڑی شخصیت کو؟ تو ان کا یہ نہ لانا ایسے تھا جیسے آپ نے سنا ہوگا علماء سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شرائط نامہ لکھا. شروع میں انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ. تو وہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا ہمارا اسی بات پر تم سے جھگڑا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تم نے محمد رسول اللہ لکھ دیا.
تو اس کو مٹایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹاتا۔ تو اب یہ معاذ اللہ حضرت علی کا یہ کہنا حضور کے حکم کی نافرمانی قطعاً نہیں تھی، بلکہ کمال محبت تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب کا نام کیسے مٹا سکتا ہوں۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر بھی یہاں کمال محبت اور کمال عشق اور کمال پیار کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمارے محبوب تکلیف کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، مزید ان کو تکلیف دی جائے۔ اور مجاہد تاثیر بھائی بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری اور مسلم میں باقاعدہ طور پر یہ حدیث ذکر ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امی عائشہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب افاقہ ہوا اسی مرض سے، کاغذ مانگنے کے بعد جب رسول اللہ کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ابو بکر اور ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کے لیے وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد ان کو ولی عہد مقرر کیا جائے۔ مجھے تصویر میں بہت اہم بات کروں کہ میں یہ وصیت لکھ دوں کہ میرے چلے جانے کے بعد میرا ولی عہد کس کو بنایا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا جائے۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ کرام، تمام مؤمنین، تمام مسلمان حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو ولی عہد نہیں بنائیں گے اور وہ کسی اور کو پسند ہی نہیں کریں گے، اس لیے میں اس امر کو نہیں لکھتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر رسول اللہ نے لکھنا چھوڑا، ورنہ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت ابو بکر کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتے تھے۔ باقاعدہ طور پر بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے۔ خیر بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ نعت نہ سنیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، نعت سنا دے اور ابو بکر ہمیں ایک اور پیاری سی اپنی طرح میٹھی سی نعت سنا دے بیٹا۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا
जो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था। मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तैबा को जाने वालों तुम्हें देता हूँ दुआएं, तैबा के जाने वालों तुम्हें देता हूँ दुआएं, दर मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए, दर मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिंगार ज्वेलर्स, तैयब बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, मास्टर इवेंट कम्प्लेक्स और कराची चाय, और साथ ही साथ वर्ल्ड लाइफ पार्क वाले। आज हम बात कर रहे हैं आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हवाले से। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे साथ मौलाना हसनैन फरीद साहब। हसनैन फरीद साहब की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और उनसे मज़ीद रहमत के हवाले से उस वक्त जो वाक़यात और पेश आए थे उस हवाले से मौलाना साहब गुफ्तगू फरमा रहे तो जब जुमेरात का दिन हुआ हैं। जी तो जुमेरात के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई और उसमें सूरतुल मुरसलात की तिलावत फरमाई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशा की नमाज का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, तो बताया गया कि जनाब का इंतजार है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा, फिर गशी तारी हो गई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए। फिर जब बेदारी हुई, फिर जब अफाका हुआ, फिर रसूलुल्लाह ने लोगों से पूछा क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं, तो सब ने बताया कि जनाब का इंतजार है। फिर गशी तारी हो गई। इस तरह से 3-4 मरतबा मुसलसल ऐसा ही होता रहा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, के लोगों को हुक्म फरमा दी, अबू बकर को हुक्म कर दो कि वो जाकर लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली इशा की नमाज पढ़ाई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 17 नमाजें पढ़ाई। फिर जब हफ्ते का दिन हुआ तो हफ्ते के दिन जोहर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कंधों का सहारा लिए हुए मस्जिद में तशरीफ लाए और आगे देखा तो हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत अबू बकर ने भी आंख के किनारे से रसूलुल्लाह को आते देख लिया था। चुनांचे हजरत अबू बकर पीछे होने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया कि आप वहीं पे रुके रहें। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور پھر رسول اللہ نے نماز پڑھانا شروع کی. تو مجاہد تاثیر بھائی یہ نماز اس طرح سے تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی اقتداء میں تھے اور باقی تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تھے. چنانچہ اس طرح سے سوموار کا دن ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے بہت بوجہ علالت کے اور مرض کے سخت ہو جانے کی وجہ سے. جب سوموار کا دن تھا 12 ربیع الاول تھا, صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو جب نماز پڑھتا دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے, کھلکھلا اٹھے. اور اس دن سوموار کے دن صبح کو حضور کی طبیعت میں کافی حشاشت بشاشت بھی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا تو ہمارے کانوں نے وہ دروازہ کھلنے کی آواز سن لی تھی. تو سارے صحابہ کرام اپنی آنکھوں کے کناروں سے, ان گوشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے. اور مجاہد تاثیر بھائی یہ نبوت کا آخری دیدار تھا. اس کے بعد صحابہ نے کبھی رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور صحابہ فرط جذبات میں اور فرط محبت میں اس قدر آ چکے تھے, فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ نمازیں توڑ کے رسول اللہ کے پاس چلے جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا, حضرت ابوبکر پھر پیچھے ہٹنے لگے. رسول اللہ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا مسکراتے ہوئے کہ آپ نماز بدستور پڑھتے رہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے, جیسے ہی نماز پڑھا لی, تو نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس میں امی عائشہ سے اجازت لے کر گئے. دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی. حضرت صدیق اکبر کچھ دیر رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ آج تو آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابوبکر آج میں اچھا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یار کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج میری باری میری بیوی حبیبہ کے ہاں ہے, اور حضرت حبیبہ جو حضرت بکر صدیق کی بیوی تھی ان کا گھر مدینہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. تو حضرت بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں, اب آپ کی طبیعت تو بہتر ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں ابوبکر آپ چلے جائیں. حضرت صدیق اکبر وہاں چلے گئے. اتنے میں حضرت علی رسول اللہ کے حجرے مبارک میں تشریف لے آئے, اور پھر جب یہ حضرت علی باہر آئے تو انہوں نے سارے صحابہ کو بتایا کہ الحمدللہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پہلے سے بہتر ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ اب طبیعت مبارکہ بہتر ہے. تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے. اور چاشت کا وقت تھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا تازہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی سخت ختم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس مسواک کو دیکھ رہے تھے. تو امی جان تو مزاج شناس نبوت تھی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مسواک کرنا ہے, آپ کو مسواک لے کر دوں؟ آپ نے کہا اشارے سے فرمایا جی ہاں عائشہ میں نے مسواک کرنا ہے. تو حضرت امی جان نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے اپنے بھائی سے وہ مسواک لیا اور پھر رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو چبا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک عام طور پر یہ ہوتی تھی, امی عائشہ مسواک چباتی تھی, ان کے چبانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال فرماتے. اور امی جان پیالے کی جس جگہ سے پانی پیا کرتی, دودھ پیا کرتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک, اپنے ہونٹ مبارک, لب مبارک وہیں پہ لگا کر وہیں سے چیز پیا کرتے تھے. کمال محبت تھی امی جان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. غیر امی جان نے وہ مسواک چبایا, چبانے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک کرایا. امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد بطور فخر اور بطور تحدیث بالنعمت کے طور پر بتایا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ رسول اللہ کی آخری غذا میرا لعاب بنا تھا, کہ میرے لعاب سے امیزی شدہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخری وقت تھا, امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ کے ساتھ ایک پانی بھرا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے, پھر وہی ہاتھ اپنے منہ پہ مارتے درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے. اور پھر رسول اللہ امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ بار بار کہتے اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ آپ ہی بہترین ساتھی ہیں, یا اللہ آپ ہی بہترین ساتھی ہیں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا. اور مجاہد تاثیر پر جب یہ خبر مدینہ میں اور صحابہ کرام میں پہنچی تو ایک عجیب قسم کا وہاں پر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا. ہر کسی کو پریشانی کے عالم میں ہر ایک مبتلا ہو گیا, ہر ایک انگشت بدندہ ہے, گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو باہر تھے نا 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر, جیسے میں نے عرض کیا. اس دوران ان کو جب اطلاع ہوئی
تو وہ حیران پریشان، آنکھوں میں آنسو، دل تیز تیز کانپ رہا ہے، بدن مبارک کانپ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے تیزی سے یہاں مدینہ میں پہنچے. اور مدینہ میں صورتحال یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مبارک باہر نکال لی اور ارشاد فرمایا کہ خبردار کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، حضور ابھی تک فوت نہیں ہوئے، میں کسی کی زبان سے نہ سنوں کہ حضور وفات پا گئے ہیں. اس طرح سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت مورخین نے یہ لکھی ہے کہ جب ان کو اطلاع ہوئی تو وہ جس دیوار کے ساتھ ٹھہرے تھے اس دیوار کے ساتھ لگے اور وہیں پہ بیٹھ گئے. کچھ بولنے کی سخت ان کے اندر ختم ہو چکی تھی. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو جب یہ پتہ چلا وہ زارو قطار رونے لگے. اس طرح سے تمام صحابہ کرام کی کیفیت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک صحابی مدینہ میں اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، ان کو جا کر کسی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال کر گئے ہیں، آپ یہاں پہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں. تو مجاہد تاثیر بھائی وہ صحابی ہاتھ اٹھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں ان آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کیا کرتا تھا، اب رسول اللہ نہیں رہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں رہی. میں ان کانوں کے ساتھ رسول اللہ کی احادیث سنا کرتا تھا، حضور نہیں رہے، مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں رہی. میں ان ہاتھوں کے ساتھ جا کر حضور سے مصافحہ کیا کرتا تھا، حضور نہیں رہے، مجھے ان ہاتھوں کی ضرورت نہیں رہی. فرماتے ہیں وہ آدمی مستجاب الدعوات تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس کی روح نکل گئی. اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ اب حضور نہیں رہے تو حضور کے بعد میں ان آنکھوں سے کسی اور شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، یا اللہ مجھے اندھا کر دے. بخاری شریف کی روایت ہے، وہ آدمی اندھا ہو گیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے ابا کی وفات سے میرے اوپر اتنا بڑا غم آیا، اتنا شدید غم آیا اور اتنی بڑی مصیبت آئی کہ اگر یہ مصیبت پہاڑوں پہ گرتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہ مصیبت دنوں پہ گرتی تو وہ دن رات بن جاتی. اس طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا مجاہد تاثیر بھائی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تھے، جو حضور کی سواری تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئی اور اپنے گردن کو، سر کو، منہ کو یوں رکھ دیا اور وہیں پہ وہ روتی رہتی تھی. حضور کی اونٹنی، اور اسی فراق کے اندر وہ اونٹنی مر گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوشت تھا وہ رسول اللہ کی وفات کے انتقال کے غم کی وجہ سے اس نے جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی. اور حضرت صحابہ کرام کی عجیب و غریب کیفیت تھی، اپنے حواس کھو بیٹھے تھے صحابہ کرام. اور اس دوران جس نے پوری امت پر احسان کیا اور جس نے پوری امت کو آ کر سنبھالا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ باوجود غم کے، باوجود صدمے کے، باوجود اپنی عمر کے زیادہ ہونے کے، انہوں نے آ کر سب کو سنبھالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے. تمام ازواج مطہرات وہاں پہ موجود تھیں، سب نے پردہ کر لیا. حضرت امی عائشہ کے سوا حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے پاس پہنچے، آپ کے چہرے اقدس سے چادر ہٹائی اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے منہ پر بوسہ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے آنسوں رسول اللہ کی پیشانی پہ جا کر گرے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے واہ خلیلہ، واہ نبیہ، واہ صفیہ، یہی کلمات بار بار دہراتے رہے، اوے میرے یار، اوے میرے محبوب، او میرے نبی تو کہاں چلا گیا ہمیں چھوڑ کر. یہ باتیں کہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورے جلال میں تلوار نکال کے ٹھہرے ہیں کہ خبردار کسی نے یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی. اور سب سے پہلے جو بات حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی وہ یہ تھی، آپ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنه حی لا یموت، کہ تم میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو خوب سن لو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ان پر کبھی موت نہیں آتی. اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، اس طرح سے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جب یہ آیات پڑھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کی یہ آیات آج ہی نازل ہو رہی، ہمارے وہم و گمان سے یہ آیات غائب ہو چکی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو سنبھالا. جب یہ آیات قرآن پاک کی آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، پھر جب ان کا وقت پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا، جس مشن کے لیے بھیجا گیا،
جب یہ مشن پورا فرما لیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو ملائے اعلیٰ میں بلا لیں گے اور وہی مقام ان کی شان ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، تو انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حواس ٹھکانے آئے اور سب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ انصار نے کہا، یہاں بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام امارت کے مسئلے میں لگ گئے، خلافت کے مسئلے میں لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی انہوں نے فکر نہیں کی تھی۔ تو مجاہد تاثیر بھائی، جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے فوت ہو جانے کے بعد آدمی جلدی کرتا ہے کہ جلد از جلد ان کو سپرد خاک کیا جائے کہ کہیں ان کے جسم سے بدبو آنا شروع نہ ہو جائے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ وہم و گمان ہی نہیں ہوتا، ہر کوئی جلدی اس لیے کرتا ہے کہ ابھی بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہاں تو یہ بات ہی نہیں تھی۔ اور یہ خلافت کا مسئلہ مجاہد تاثیر بھائی اتنا اہم تھا، اسی دوران اگر اس کو نہ سمٹایا جاتا، اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ تگ و دو، اتنے زیادہ سرایا میں شرکت، حضور کا اپنے دندان شہید کرانا، حضور کا اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا، حضور کا اتنے مصائب، اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا سب بیکار ہو جاتا۔ وہ اس طرح انصار نے کہا ایک امیر ہمارے میں سے ہونا چاہیے، ایک امیر مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، ایک خلیفہ انصار کا، ایک خلیفہ مہاجرین کا۔ مجاہد تاثیر بھائی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی کسی سلطنت میں 2 بادشاہ بنے، 2 خلیفہ بنے ہیں، جب سے 2 خلیفہ بنے اس خلافت کی، اس سلطنت کی تباہی شروع ہوگی۔ دونوں کی آرام مختلف ہو جاتی ہیں، جب آرام مختلف ہو جاتی ہیں تو نتیجہ تباہی نکلتا ہے۔ اور پھر مشرکین اس وقت اور منافقین کا عروج تھا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ سوچا کہ جب کسی کا حکمران نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، کوئی خلیفہ نہ ہو، تو کوئی دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر حملہ نہ کر دے یا کوئی بھی سازش نہ ہو جائے، اس لیے ضروری تھا اس مسئلے کو نمٹانا کہ ابھی یا پھر جذبات کے اندر آ کر صحابہ کرام کسی بھی غلط انسان کی بیعت کر لیں، اس کے بعد بھگتنا پڑے۔ اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، یہ تو بہت بڑا قدم تھا کہ بادشاہ وقت ہے، پھر تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر تو وہ جو چاہے گا کرے گا، پھر وہ تمام دین کو، اسلام کو نیست و نابود کرتا چلا جائے، ختم کرتا چلا جائے، مٹاتا چلا جائے، تو کوئی کیا کر سکتا تھا اس کا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سب سے پہلے جو مسئلہ نکالا، اور یہ ہوتا بھی ایسے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے جس مکتب فکر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو واضح اور نمایاں طور پر یہ بات ملے گی کہ جب کوئی بادشاہ وقت فوت ہو جاتا ہے، جب تک اس کے خلیفہ کی تعیین نہیں کی جاتی، اس وقت تک اس کو سپرد خاک نہیں کیا جاتا۔ اور بس اوقات تو مجاہد تاثیر بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، اگر آپ تاریخ کتب اٹھا کر دیکھیں، کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بس اوقات بادشاہوں کی موت کو چھپا دیا جاتا ہے لوگوں سے، بالکل چھپا دیا جاتا ہے، اور پہلے پھر وہ دوسرا بادشاہ متعین کرتے ہیں، اس کا خلیفہ، اس کا نائب متعین کرتے ہیں، اس کے نائب ہو جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ بادشاہ سب کو، بالکل، کیونکہ اگر جب کوئی بادشاہ نہیں ہوگا تو فتنے کا خطرہ ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی آفت آ سکتی ہے۔ اس عظیم مسئلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ جہاں پہ صحابہ کی مجلس لگی تھی، جہاں صحابہ یہ مشاورت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو تمام صحابہ نے متفقہ طور پر فیصلہ یہ کیا، اور مشیت اللہ بھی یہی تھی، جیسا میں نے پیچھے کہا، رسول اللہ کا ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں ابوبکر کے لیے وصیت کرنا چاہتا تھا، تو پھر فرمایا کہ میں وصیت نہیں لکھتا۔ کیوں نہیں لکھتا؟ کہ اللہ اور تمام مؤمنین ابوبکر کے علاوہ کسی اور پر اتفاق نہیں کریں گے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کی مشیت اسی میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈال دیا کہ آپ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو جاؤ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد مقرر کیا گیا، آپ کو خلیفہ اول مقرر کیا گیا، تو خلافت مل جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس تخت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر مسلمانوں کے متفرق ہونے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں عہدہ کبھی نہ لیتا۔ تو زبردستی نہ چاہتے ہوئے بدل نخواستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہدہ قبول کیا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ پھر سنتے ہیں۔ ناظرین، ایک خوبصورت سا کلام محمد ابوبکر سے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے
अबू बकर बेटा कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? सहाबा कराम के बारे में। जी बेटा बिस्मिल्लाह। सिद्दीक उमर मेरे रहनुमा, असहाब सारे फूल हैं। उस्मा अली मेरे पेशवा, असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं, असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं, असहाब सारे फूल हैं। वो जो गारे सौर में सांप ने डस भी लिया कुछ ना कहा। वो जो गारे सौर में सांप ने डस भी लिया कुछ ना कहा। वो जो गारे सौर में सांप ने डस भी लिया कुछ ना कहा। वो थे यार महबूबे खुदा, असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं। वो कमान थे जो हुजूर के, जंगे बदर जंगे उहद। वो कमान थे जो हुजूर के, जंगे बदर जंगे उहद। वो कमान थे जो हुजूर के, जंगे बदर जंगे उहद। वो उमर थे उन पर जाफिदा, असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं। राहे जिहाद में देख लो उस्मान ने क्या क्या दिया। राहे जिहाद में देख लो उस्मान ने क्या क्या दिया। राहे जिहाद में देख लो उस्मान ने क्या क्या दिया। कि हुजूर अकरब ने कहा, असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं। बिस्तर पे उनके लेट के ये अली ने साबित कर दिया। बिस्तर पे उनके लेट के ये अली ने साबित कर दिया। बिस्तर पे उनके लेट के ये अली ने साबित कर दिया। मुझे सच्चे आशिक सरवरा, असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं। असहाब सारे फूल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। मैं जानना चाहूँगा कि आज के मेहमानों के लिए गिफ्ट जो हैं इनकी जानिब से हैं। एपेक्स इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया। आज के मेहमानों के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की जानिब से तोहफ़े भेजे गए हैं, जहां पर BS ऑनर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के दाखिले जारी हैं और साथ ही साथ BS ऑनर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के दाखिले भी जारी हैं और साथ ही साथ फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी में भी दाखिले जारी हैं। आप राब्ता कर सकते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से। राब्ता नंबर भी नोट कीजिएगा और एड्रेस भी नोट कर लीजिएगा। अपोजिट चश्मा शुगर मिल नंबर 1, नज़्द प्रोफेसर कॉलोनी, डेरा इस्माइल खान। और मोबाइल फ़ोन नंबर है 0300 50 21 817 और दूसरा मोबाइल फ़ोन नंबर है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का 0344 19 33 475। और इसके अलावा हमारे साथ नाज़रीन ताउन करते हैं इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए सिंगार ज्वेलर्स। सिंगार ज्वेलर्स का एड्रेस नोट फरमा लीजिएगा, मेन गोमल मार्केट, डेरा इस्माइल खान। सिंगार ज्वेलर में आपको 21 और 22 कैरेट सोने के जेवरात की वैरायटी के लिए आप तशरीफ ला सकते हैं। मालूमात अगर आपको दरकार हो तो राब्ता कीजिएगा सलमान महमूद सरापा से। मोबाइल फ़ोन नंबर है 0346 915 3500। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं तैयब बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वाले, डेरा इस्माइल खान का अपना घी और कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर हिफ्ज़ान सेहत के ऐन उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है। मिलने का पता नोट फरमा लीजिएगा, कफील ट्रेडर्स, गली सिटी ताना, डेरा इस्माइल खान। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं मास्टर इवेंट कम्प्लेक्स। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा, बज़रिए कॉल आप राब्ता कर सकते हैं इनसे 0333 90 91 214।
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کراچی چائے، کراچی کی بہترین ذائقہ چائے۔ اب آپ کی ایک کال پر، آپ کی دہلیز پر موبائل فون نمبر نوٹ کیجئے گا، کسی بھی وقت آپ کال کر سکتے ہیں اور کراچی چائے حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل فون نمبر ہے 0340 00 13 849 اور دوسرا موبائل فون نمبر ہے 0335 485 72 69۔ اس کے علاوہ وائلڈ لائف پارک والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ناظرین ان تمام کے ہم شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا حسنین صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور محمد ابو بکر کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اتنے پیارے پیارے نعت سنائے انہوں نے۔ ناظرین کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، یقیناً ہم کل اسی ٹائم ہی حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کرام بھی ہوں گے، کیونکہ کل 12 ربیع الاول ہے، کل ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ سو کل تک کے لیے اپنے میزبان مجاہد خان تاثیر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔